बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जहरा, मुझे दवाई खिला दे। सुबह से मेरी सेहत ठीक नहीं है। सर, कंधे और बाजू दर्द कर रहे हैं। ऐसा लगता है बुखार होने वाला है। तख्तपोश पर गांव तकिए से टेक लगाकर बैठे हुए अम्मा ने जोहरा भाभी को आवाज देकर कहा। वो इस वक्त किचन में काम कर रही हैं। मैं आपके सामने फारिग बैठी हुई टीवी देख रही हूँ। मुझे क्यों नहीं कहा? मैंने हैरान होते हुए पूछा। तुम रहने दो, जहरा दवा देगी। अम्मा ने हाथ के इशारे से मुझे मना करते हुए कहा। अपने हर काम के लिए आप मुझे बुलाती हैं। अब ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आपको दवा नहीं खिला सकती? उनके करीब आकर मैंने कहा, कोई बात नहीं है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अम्मा ने कुछ छुपाने की कोशिश करते हुए मसनूई मुस्कुराहट से कहा। एक तरफ तो मुझे दवा लाने से मना कर रही हैं और दूसरी तरफ कह रही हैं कि कोई बात नहीं है। मैं परेशान ना हूं। मुझे तो आपकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। हैरत इस बात पर हो रही है कि आप अपने काम हमेशा मुझे कहती हैं, लेकिन आज आप भाभी को क्यों कह रही हैं? उनके करीब बैठकर मैंने हैरान नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। हर वक्त और हर बात पर बहस मत किया करो। मेरी सेहत पहले ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम मेरा दिमाग खा रही हो। जहरा को बुला दो ताकि वो मुझे दवा खिला दे, अम्मा ने गुस्से से डांटते हुए कहा। कोई भी जवाब दिए बगैर पांव पटकती हुई मैं किचन में आ गई। भाभी किचन साफ करने में मसरूफ थी। अम्मा आपको आवाज दे रही हैं और आप न जाने किस दुनिया में खोई हुई हैं। अम्मा का गुस्सा भाभी पर निकालते हुए मैंने कहा और अपने कमरे में आ गई। मुझे माँ के रवैये पर बहुत हैरत हो रही थी। न जाने वो कौन सी बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अम्मा ने मुझसे कोई बात छुपाई हो और भाभी को उसका इल्म हो। ऐसी क्या बात हो सकती है या कौन सी ऐसी दवा है जिसके बारे में अम्मा मुझे बताना नहीं चाहती? अपने कमरे में आकर मैं इसी बारे में सोच रही थी। इम्तिहानात से फारिग हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे कि अब घर में रहते हुए वक्त गुजारना मुश्किल लग रहा था। कमरे में ज़्यादा देर अकेले रहना मेरे लिए मुश्किल था। इसीलिए थोड़ी देर बाद ही कमरे से बाहर आ गई। बाहर का मंजर मुझे हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी था। थोड़ी देर पहले तो अम्मा की तबीयत सख्त खराब थी और अब वो बैठकर सब्जी काट रही थी। आपकी तो सेहत ठीक न थी, फिर क्यों सब्जी काट रही हैं? मुझसे कह देती, मैं काट देती। अम्मा के सामने बैठते हुए मैंने कहा, नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवा खाने के फौरन बाद ही मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अम्मा ने सब्जी काटते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। क्या जादू की दवा थी जिसे खाते ही आप एकदम से ठीक हो गई और काम करने लगी हैं? अम्मा के पुरस्कार रवैये की वजह से मैंने हैरान होते हुए पूछा। बस ऐसा ही समझ लो, जादू की दवा थी जिसके खाने से फौरन ही शिफा मिल जाती है। अम्मा ने मसरूफ अंदाज से जवाब दिया। अम्मा का अंदाज मुझे बहुत ही मशकूक लगा था। आज से पहले अम्मा ने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी जो मुझे समझ ना आ सकती हूँ। कुछ समझ ना आई तो कांधे उचकाते हुए मैंने टीवी देखने में मसरूफियत ही भली जानी। अम्मा कोई रवायती सास और भाभी कोई रवायती किस्म की भाभी ना थी। दोनों सास बहू सुलूक और मोहब्बत से जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन ऐसा कभी ना हुआ था कि अम्मा ने मुझ पर भाभी को फौकियत दी हो। इसीलिए उनका ये रवैया मुझे हजम नहीं हो रहा था। ये तो मैं जान कर रहूंगी कि अम्मा मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बज़ाहिर तो मैं टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान अभी भी अम्मा के रवैये पर था। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए जाऊं। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं बल्कि साथ वाले मोहल्ले में ही रहती है। सजावल से कहूंगी कि दफ्तर जाते हुए मुझे उसके घर सामने उतार दे। वापसी पर मैं कोई रिक्शा या टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। अम्मा ने मुझे और भाभी को अपने प्रोग्राम से आगाह किया। आप खाला सफिया की बात तो नहीं कर रही? साथ वाले मोहल्ले में तो वही रहती है। मैंने अम्मा को निक्सिक से तैयार देखा तो पूछ लिया। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना, उसे वो अक्सर हमारे घर आती रहती है। अब तो बेचारी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद उसने मेरा साथ बहुत दिया था। अगर वो ना होती तो मैं तुम लोगों को संभालने में शायद नाकाम रह जाती। आप बीमारी की वजह से वो नहीं आ सकती तो मुझे ही चले जाना चाहिए। अम्मा ने माजी के वाकयात को याद करते हुए कहा।
جی جی، آپ کو ضرور جانا چاہیے، میری طرف سے بھی انہیں سلام دیجیے گا، بھابھی نے خوش دلی سے کہا۔ فاطمہ، ایسا نہ ہو کہ تم فون یا ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہو، گھر کے کاموں میں بھابھی کی مدد کروانا، اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ فکر نہ کریں، میں سب کام بھابھی کو نہیں کرنے دوں گی، ان کے ساتھ مل کر کام کر لوں گی، میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، سجاول بھائی کے آنے پر اماں ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ میں کچن صاف کر دیتی ہوں اور باقی کام آپ دیکھ لیں، میں نے بھابھی سے کہا اور کچن صاف کرنے کے لیے چل پڑی۔ چھٹی کے روز اماں مجھ سے گھر کے بہت سے کام کرواتی تھی، اب تو میں بالکل ہی فارغ ہو چکی تھی، اسی لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں بھی فون ہاتھ میں پکڑ کر ہال میں بچھائے گئے تخت پوش پر لیٹ گئی۔ میں فون پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی کہ مجھے خود پر ایک سایہ سا محسوس ہوا، جیسے اچانک سے ہی دروازے سے آتی روشنی کا راستہ روکنے کے لیے کسی نے آگے کپڑا لٹکا دیا ہو۔ جلدی سے نظر اٹھا کر دیکھا تو دوبارہ نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ میرے سامنے ایک کالے رنگ کا سایہ کھڑا تھا، جس کی وجہ سے ہال میں روشنی کم ہو گئی۔ خوف کے مارے مجھے میرا جسم ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آیا، حلق سے آواز نکلنا مشکل تھی۔ فاطمہ، آج دن کے کھانے میں کیا بنانا ہے؟ بھابھی نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ برق رفتاری سے وہ سایہ غائب ہو گیا، حلق میں اٹکا ہوا میرا سانس بحال ہوا۔ بھابھی کی آواز نے سفرید سے نہ صرف میری جان چھڑائی تھی بلکہ میرے ناتواں بدن میں بھی جان پڑ گئی تھی۔ اس سائے کی موجودگی میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ موت بالکل میرے قریب کھڑی ہو گئی ہے۔ ٹی وی کا سوئچ آن کر کے بھابھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے اوزان بحال کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ بھابھی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ وہ بہت نازک مزاج اور ڈرپوک سی لڑکی تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ انہیں کسی بھی ایسے واقعے سے لا علم رکھا جائے۔ اماں نے آپ کو بتایا ہوگا نا کہ آج دن کے کھانے میں کیا پکانا ہے؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر میں نے جواب دیا تاکہ وہ میرے چہرے پر خوف کے لرزتے ہوئے سائے نہ دیکھ سکیں۔ اماں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا، تم ہی کوئی مشورہ دے دو، بھابھی نے کہا۔ آپ سوچ لیں، سجاول بھائی کھانے میں جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ بنا لیں، میں نے انہیں مشورہ دیا۔ یہ تم نے بالکل صحیح کہا، میں آج انہی کی پسند کا کھانا بنا لیتی ہوں۔ میرا مشورہ بھابھی کو پسند آیا، اسی لیے خوش ہوتے ہوئے بولی۔ میں ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ بھابھی کچن میں کھانا بنانے کے لیے اٹھ کر گئیں تو تنہا مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ کچن میں ان کے ساتھ میں بھی مدد کروانے کے لیے آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو یوں آنکھیں بند کر کے کیوں کھڑی ہیں؟ کچن میں پہنچی تو بھابھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاید ان کی صحت ٹھیک نہ تھی، نہ جانے اچانک سے ہی مجھے کیا ہوا تھا، ایک دم سے ہی چکر آنے لگے تو میں نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ بھابھی نے بند آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کریں، میرا ہاتھ پکڑیں اور کمرے میں چلیں، میں خود سب کام کر لوں گی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے میں نے کہا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں، ایسا کرو مجھے قہوہ بنا کر دے دو، اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹ کر بھابھی نے مجھ سے کہا۔ میں بھی آپ کے لیے قہوہ اور دوا دونوں لے کر آتی ہوں۔ کچن میں آ کر جلدی سے قہوہ بنایا اور دوا لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ درد کی گولی اور قہوہ پلا کر انہیں آرام کرنے کا کہہ کر میں نے کچن کا رخ کیا۔ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آئی تو سر درد کی شدت سے بھابھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ درد کی گولی کھانے سے آرام نہیں آیا؟ انہیں بچوں کی طرح روتے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، دوا کھانے سے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، دونوں ہاتھوں سے سر کو زور سے دباتے ہوئے بھابھی نے جواب دیا۔ آپ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے سونے کی وجہ سے درد کی شدت میں کمی آ جائے یا آرام آ جائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگی۔ چھوڑ دو، تم تھک جاؤ گی، دبانے سے بھی میرے سر میں کوئی آرام نہیں آ رہا، میرا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بھابھی نے کہا۔ باہر کے دروازے کی بیل بجی تو میں دروازے پر آ گئی۔ اماں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تیری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوتے ہوئے اماں نے میرا چہرہ فکر مندی سے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن بھابھی کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے، انہیں سر میں شدید درد محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے درد والی گولی بھی کھلا دی ہے لیکن انہیں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں بھابھی کی بیماری سے آگاہ کیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں آ گئی ہوں، سب دیکھ لوں گی، ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے بھابھی کے کمرے میں آ گئی۔
تمہیں بتایا تھا نا کہ میری الماری میں دوا پڑی ہوئی ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہو تو اٹھا کر کھا لینا۔ بھابھی کی حالت دیکھ کر اماں نے ان کو یاد دہانی کروائی۔ فاطمہ نے مجھے درد کی گولی کھلائی تھی، اس سے مجھے کوئی آرام نہیں آیا۔ بھابھی نے بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر کہا، پانی لے کر آؤ، میں اپنی الماری سے دوا لے کر آتی ہوں۔ مجھ سے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچن سے پانی لے کر آئی تو اماں اپنے کمرے سے دوا لا چکی تھی۔ ایسا کرو، تم کھانا لگا دو، میں نے ابھی اپنی سہیلی کے گھر کھانا نہیں کھایا، اسی لیے اب شدید بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ پانی کا گلاس میں ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اماں نے کھانے لگانے کا کہہ دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر بھی آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے؟ بھابھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ ابھی چند لمحوں میں اچھی بھلی ہو جائے گی، تم اس کی فکر نہ کرو اور کھانا لگا دو۔ میری بات کا برا مانے بغیر اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اماں سے بحث کرنا تو بالکل ہی فضول تھا، اسی لیے خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ جلدی سے گرم گرم چپاتیاں بنائیں اور کھانا لگا دیا۔ ابھی میں کھانے کے برتن لگا رہی تھی کہ اماں اور بھابھی آ گئیں۔ اسی وقت بھابھی پہلے سے بہت بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی تکلیف کا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی ہیں، حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا۔ اماں کے ہاتھوں اور دوا دونوں میں جادو ہے، دوا کھاتے ساتھ ہی میری تکلیف دور ہو گئی اور میں بھلی چنگی ہو گئی ہوں۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سب میری دوائی کا کمال ہے، اماں نے بھی فخری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن تم نے دیکھا نہیں تھا، میری صحت خراب ہو رہی تھی، میں نے یہی دوائی کھائی تھی تو فوراً سے آرام آ گیا۔ چند دن پہلے کا واقعہ یاد کرواتے ہوئے اماں نے کہا۔ ہاں، تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانے کے بعد میں برتن اٹھانے لگی تو بھابھی نے مجھے منع کر دیا کہ تم نے آج بہت کام کیا ہے، اب میری صحت بالکل ٹھیک ہے، برتن میں خود ہی اٹھا لیتی ہوں اور دھو بھی لوں گی۔ بھابھی نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ ایسی جادوئی اثر والی دوا کہاں سے آئی ہے اور کون سی ہے جس کے کھاتے ہی انسان اتنی جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ مجھے بالکل بھی علم نہ تھا کہ اماں کے پاس کوئی ایسی جادوئی اثر والی دوا موجود ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی میں اسی دوا کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ اماں کی غیر موجودگی میں نے ان کی الماری کو اچھی طرح سے چیک کیا لیکن مجھے کوئی دوا نہ ملی۔ تو کیا سوچ رہی ہو؟ کیوں اتنی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہو؟ اماں نے نہ جانے کب کمرے میں آئیں تو مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر حیرت سے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہوں، پر پرسوچ لہجے میں نے جواب دیا۔ کچھ تو بات ہے، تم اتنی خاموش بیٹھی ہو، ورنہ تم اور خاموش دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اماں نے مزاحیہ انداز سے طنز کرتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں، میں آپ کی تیز اثر والی دوائی سے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ یہی نا کہ میرے پاس ایسی کون سی دوا ہے جس کے کھاتے ہی زہرا اور میں جلدی سے صحت یاب ہو گئی؟ اماں نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اماں کی برسوں پرانی عادت تھی کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، اور وہ آج بھی اپنی اس عادت پر قائم تھی۔ جی بالکل صحیح سمجھی ہیں آپ، بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ کے پاس کسی دوائی کے بارے میں نہیں سنا، میں نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے اس دوائی کے بارے میں ضرور پوچھو گی، لیکن ایک بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ اگر تمہیں میں نے کچھ نہیں بتایا تو یہ بات تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں ہوگی۔ سنجیدہ انداز میں اماں نے کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ مجھ سے آپ نے کیوں چھپایا؟ میں بہت چھوٹی سی تھی جب بابا کی وفات ہوئی تھی، تب سے لے کر اب تک آپ ہر بات مجھ سے کہتی آ رہی ہیں، لیکن یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کر دیا۔ جب تم یہ جانتی ہو کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاتی، ہر بات میں تم سے مشورہ کرتی ہوں، تو اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ ابھی بھی اماں نے تسلی بخش جواب نہ دیا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اماں بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں۔ آپ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں تو ضرور چھپائیں، لیکن میں بھی اس بارے میں جاننے کی پوری کوشش کروں گی اور حقیقت جان کر رہوں گی۔ دل ہی دل میں نے حقیقت جاننے کا مصمم ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں بھابھی سے بھی معلومات لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس روز اماں نے انہیں کہا تھا کہ وہ دوائی لا دیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا تو بھابھی سے پوچھنے کا ارادہ کرتے ہوئے میں نے ان کے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ وہ اپنے کمرے کی الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ تھوڑی دیر آرام کر لیتی، یہ کپڑے تو آپ شام کو بھی رکھ سکتی تھی۔ انہیں کام کرتے دیکھ کر میں نے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔
اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اسی لیے کام کر رہی ہوں۔ اس وقت اگر سو جاؤں تو رات کو نیند نہیں آتی، اسی لیے میں نے سوچا کوئی کام ہی کر لیتی ہوں۔ بھابھی نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ میں نے آپ کو درد کی گولی کھانے کے لیے دی تھی، اس سے تو آپ کو کوئی آرام نہیں آیا، لیکن نہ جانے اماں میں آپ کو کون سی دوائی کھلائی، پلک جھپکتے میں آپ کو آرام آ گیا۔ باتوں ہی باتوں میں اصل بات کی طرف آئی۔ یہ تو نہیں جانتی میں کہ وہ کون سی دوا ہے، لیکن ایک سفید رنگ کا سفوف سا تھا جسے پانی کے ساتھ میں نے نگل لیا تو تھوڑی ہی دیر میں میرا سر درد غائب ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی سر درد ہوا ہی نہیں۔ دوائی جادوئی اثر کے بارے میں بھابھی نے بھی حیران کن انکشاف کیا۔ اما نے آپ کو بتایا نہیں کہ دوائی وہ کہاں سے لے کر آئی ہیں یا انہیں کس نے دی ہے؟ متجسس انداز سے میں نے پوچھا۔ نہیں، اس بارے میں تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ الماری کا پٹ بند کر کے میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بھابھی نے جواب دیا۔ مجھے امید تھی کہ بھابھی سے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور مل جائے گی، لیکن ان کے جواب سے بھی مجھے مایوسی ہوئی۔ اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں چلتی ہوں۔ انہیں آرام کرنے کا مشورہ دے کر میں کمرے میں آ گئی۔ میرا اور اماں کا کمرہ ایک ہی تھا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا، تب سے میں اماں کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ ابا سرکاری ملازم تھے، اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور ابا کی پینشن سے ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی۔ اماں نے ہمیں بہت محنت سے پالا، کبھی بھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اماں اس وقت آرام کر رہی تھی، ان کے آرام میں خلل نہ پڑے اسی لیے میں کمرے سے ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر میرے لیے کون سی مصیبت تیار کھڑی ہے۔ فون پر گیم کھیلنے کے دوران مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ فون سے نظریں ہٹا کر چاروں اطراف دیکھا، لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا، تو دوبارہ گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن یہ احساس اب بھی ہو رہا تھا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ ہر طرف اچھی طرح سے دیکھنے کے باوجود بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی ہلکی سی آواز سنائی دیتی، کبھی بالکل خاموشی چھا جاتی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے آواز کی سمت جانے کے لیے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ آواز بہت دھیمی تھی، شاید کوئی پرندہ یا بلی کا بچہ ہوگا۔ میں خواہ ہی پریشان ہو رہی ہوں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے خود سے کہا اور دوبارہ فون میں مصروف ہو گئی۔ اچانک ہی تیز آواز میں کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ تخت پوش پر بچھائی گئی چادر جو لٹک کر فرش تک پہنچ رہی تھی، جلدی سے اسے ہٹا کر دیکھا تو ایک زخمی طوطا پڑا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا۔ اس کے پاؤں اور سر پر خون جمع ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ بیچارہ کیسے زخمی ہو گیا، اس کے زخم پر دوائی لگا دیتی ہوں۔ اس نڈھال طوطے کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یہ بے زبان پرندے کسی کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے۔ دکھی دل کے ساتھ سوچتے ہوئے میں کچن میں آ گئی کہ پرانے سے برتن میں اس کے لیے پانی بھرا اور زخموں پر لگانے والی دوائی اٹھا کر اس کے پاس آ گئی۔ یہ کیا؟ ابھی تو اس کے سر اور پاؤں پر زخم کا نشان تھا اور خون بھی جمع ہوا تھا، ایک دم سے زخم کا نشان غائب کیسے ہو گیا؟ اس کے سامنے پانی رکھتے ہوئے دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے تکلیف سے نڈھال طوطا بچہ بھلا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں اس کے اچانک صحت یاب ہو جانے پر حیران ہو رہی تھی کہ ایک اور حیرت انگیز منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ پانی کا برتن ایک ہی سانس میں طوطے نے خالی کر دیا اور سارا پانی پی گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کس قسم کا طوطا ہے جو ایک ہی سانس میں اتنا زیادہ پانی پی گیا؟ پانی پینے کے بعد وہ اڑنے کے لیے پر توڑنے لگا۔ ایک لمبی جست لگا کر اس نے پر پھیلایا اور اڑنے لگا۔ کھلے ہوئے دروازے سے باہر جانے کے بجائے وہ کمرے میں ہی چکر لگانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پنکھے کے پروں کی طرف تیزی سے اڑنے لگا۔ اس کے پروں کی آواز کسی طوفان کی آواز سے کم نہ تھی۔ اڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے حجم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے وہ سبز رنگ کا ایک عام سا طوطا تھا، میری نگاہوں کے سامنے اس کا رنگ سب سے کالا ہو گیا اور وہ کسی طوطے کے بجائے حجم میں چیل سے بھی بڑا دکھائی دینے لگا۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، سارا بدن کپ کپا رہا تھا۔ میرے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت میں زمین پر گری اور ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں تخت پوش پر لیٹی تھی۔ اماں اور بھابھی میرے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں صورتیں پڑھ پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟
क्यों बेहोश होकर यूं गिर गई थी तू? मुझे होश में देखकर अम्मा ने जल्दी से पूछा। चंद लम्हों में सारा वाक़या मेरी निगाहों में घूम गया। अम्मा, वो चील, कौवा कौन था? मुझे बहुत डर लग रहा था। वो मंजर जहन में आते ही खौफ के मारे मैं उठकर बैठ गई और बेरब जुमले बोलने लगी। कौन? चील, कौवा किधर है? कोई ख्वाब देख लिया था क्या? कहाँ देखा तुमने परिंदे को? अपनी बाहों में भरकर मुझे अपने साथ लगाते हुए अम्मा ने पूछा। वो तोता था या चील? खौफजदा निगाहों से अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने सवाल किया। कुछ भी नहीं है, कोई भी परिंदा हम में नहीं है, और ना हमने देखा है, ना तोता ना ही कोई चील। तुम सो गई थी और सोते में शायद तुमने कोई ख्वाब देख लिया है। अम्मा ने हैरान होते हुए जवाब दिया। भाभी, भाभी मैं सच कह रही हूँ, वो तोता ही था जो बाद में चील में तब्दील हो गया, और ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सो नहीं रही थी, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। अम्मा के यकीन न करने पर मैंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है उन्हें मेरी बात समझ आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, भाभी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। आप दोनों मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा था कि मैं फोन पर गेम खेल रही थी। परिंदे के पर फड़फड़ाने की आवाज आई। देखा, एक जख्मी तोता था जो पानी पीने के बाद कमरे में चक्कर लगाने लगा, और देखते ही देखते मुझे काले रंग की चील में तब्दील हो गया। खौफ के मारे मैं बेहोश हो गई थी। अपनी बात पर जोर देते हुए मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम कह रही हो वो ठीक होगा। अब इस वाक़े को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें फर्श पर गिरे हुए देखा तो अम्मा को बुलाकर बड़ी मुश्किल से तख्त पोश पर लिटाया। अब तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी ने मुझे प्यार भरे अंदाज से कहा। तुम जाओ और चाय बना कर ले आओ। मैं इससे पूछती हूँ कि वो परिंदा इसे क्या कहकर गया है। जोरा भाभी को अम्मा ने चाय बनाने का कहा तो वो उठकर किचन में चली गई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ख्वाब नहीं देखा, बल्कि हकीकत में जख्मी तोते को देखा था। एक बार फिर मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, अब इस वाक़े को भूलने की कोशिश करो। इस तरह की छोटी छोटी बातों से डरती रहोगी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा। शायद अम्मा को अभी तक मेरी बातों पर यकीन नहीं आया था। वो यही समझ रही थी कि मैंने सोते में कोई ख्वाब देख लिया है। अम्मा के पुरसुकून चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, इस वक्त मुनासिब यही था कि मैं खामोशी अख्तियार कर लूं। इसीलिए मज़ीद कुछ कहने के बजाय मैं खामोश होकर बैठ गई। चाय पीने के दौरान भी अम्मा और भाभी इधर उधर की बातें कर रही थी और मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गई। मैं खुद भी इस खौफनाक वाक़े को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार मेरी निगाहों में रूनुमा होने वाला वाक़या घूमने लगता। ये उस वाक़े का ही असर था कि शाम तक मैं बुखार में तपने लगी। इससे तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ, इसकी ठंडी पानी की पट्टियाँ करते हैं। मेरे माथे पर हाथ रखकर महसूस करते हुए भाभी ने फिक्रमंदी से कहा और पानी लेकर आ गई। ठंडे पानी की पट्टियों से भी मुझे कोई अफाका नहीं हो रहा था। शाम होने वाली है, ऐसा ना हो कि रात को इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। बुखार की शिद्दत में कोई कमी न हुई तो अम्मा ने भाभी से कहा, मेरा ख्याल भी यही है और यही मुनासिब रहेगा कि आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। भाभी ने भी उनसे इत्तेफाक करते हुए कहा, आपके पास जल्द से जल्द असर करने वाली दवाई मौजूद है। डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप इसे वही दवाई खिला दें, चंद मिनटों में ही अच्छी भली हो जाएगी। भाभी ने अम्मी को उस दवाई की याद दिलाई। नहीं नहीं, कभी भी नहीं, वो दवाई इसको कभी नहीं खिलाना, चाहे इसकी तकलीफ कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, अम्मा ने सख्ती से भाभी को मना करते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको वो दवाई कभी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन आप मुझे ये तो बता दें कि वो दवाई इसे क्यों नहीं खिलाई जा सकती, भाभी ने हैरान होते हुए पूछा। असल में वो बहुत ख़ास दवाई है, वो किसी कंवारी लड़की को नहीं खिलाई जा सकती, और ये बात तुम अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो। उस दवाई से मुतालिक इसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए, अम्मा ने एक बार फिर भाभी को तंबीह की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि फातिमा को इस दवाई के मुतालिक कुछ भी पता न चल सके, अम्मा के मना करने पर भाभी ने जवाब दिया। तुम इसे तैयार कर दो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ ताकि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे पास से उठते हुए अम्मा ने कहा। बुखार की शिद्दत से आंखें खोलना मुहाल था, लेकिन अम्मा और भाभी के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू मैंने सुन ली थी। अब तो खास दवाई के मुतालिक मेरा तजस्सुस और भी बढ़ने लगा। डॉक्टर की दवाई खाने से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। बातों ही बातों में बहुत बार मैंने अम्मा से
उस दवाई से मुताल्लिक जानने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अम्मा हर बार ही गोलमोल से जवाब देकर मुझे टाल देती। मैंने दिल में इस राज को जानने का पक्का तहैया कर लिया था। मैं और ज़ोहरा बाजार जा रही हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना खरीदारी कर ली जाए। अगर तुम भी चलना चाहती हो तो तैयार हो जाओ। सहन में बैठकर मैं मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थी कि अम्मा ने आकर कहा, बाजार शॉपिंग के लिए जाने से मैं मना तो नहीं कर सकती, ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। मैं भी आपके साथ ज़रूर जाऊंगी, मैंने खुश होते हुए कहा। जब से इम्तिहानात से फारिग हुई थी कहीं भी तो नहीं गई थी, इसीलिए आज बाहर जाने का सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा मौसम को मजीद खुशगवार बना रही थी। शॉपिंग के दौरान बारिश शुरू हो गई तो मजीद बाजार में रुकना नामुमकिन था, इसीलिए रिक्शा लेकर हम वापस आ गए। घर पहुंचने तक हम तीनों बारिश में अच्छी खासी भीग चुकी थी। बारिश ने अपना रंग दिखाया। सुबह तक हम तीनों फ्लू और बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। तबीयत नासाजी की वजह से आज घर का कोई काम करना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। अम्मा ने कमरे से दवा लाकर खुद भी खाई और भाभी को भी खिला दी। मुझे भी ये दवा खिला दें ताकि मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बुखार की गोली लेकर आती हूँ, ये दवाई तुम नहीं खा सकती, कितनी दफ़ा कहा है। किचन से मेरे लिए दवा लेने चली गई। ये लो, तुम भी ये दवाई खा लो, शाम तक बेहतर हो जाओगी। अम्मा ने पानी और गोलियों का पत्ता मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, आप वो खास दवाई मुझे क्यों नहीं खिला सकती जिसके खाने से आप फौरन ठीक हो जाती हैं? मैंने जिद करते हुए कहा। इस वक्त तुम ये खा लो, बाद में उसके बारे में तुमसे बात करूंगी। अम्मा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं नहीं खाऊंगी, आप ही उठाकर ले जाएं। जिद्दी अंदाज में कहते हुए मैंने दवाई और पानी की तरफ इशारा किया। फातिमा, जिद करना अच्छी बात नहीं है, और अब तुम छोटी नहीं हो जो हर बात पर जिद शुरू कर दो। अम्मा ने घूरते हुए गुस्से से कहा। मैं जिद नहीं कर रही, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ जो दवाई आप भी खा सकती हैं, भाभी भी खा सकती हैं, वो मैं क्यों नहीं खा सकती? एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई बात नहीं बता रही तो तुम्हें इस चीज को समझना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अम्मा ने गुस्से से जवाब दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। जब तक आप मुझे हकीकत नहीं बताएंगी मैं भी दवाई नहीं खाऊंगी, ऊंची आवाज से मैंने कहा ताकि वो कमरे के अंदर भी सुन ले। अम्मा और भाभी तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, पर मेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा था। फातिमा बेटी, जिद नहीं करो और आराम से दवा खा लो, अम्मा ने खुशामदी अंदाज से कहा। जब तक आप मुझे हकीकत से आगाह नहीं करेंगी मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी, मैंने उसी तरह जिद्दी अंदाज में जवाब दिया। एक तो तुम बहुत जिद्दी हो, अपनी हर बात मनवा कर ही रहती हो। बेटियों के अंदर ये आदत अच्छी नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हर बार की तरह अम्मा ने मुझे नसीहतें करना शुरू कर दी। आप जो मर्जी कहें, मुझे असल बात का जब तक पता नहीं चलेगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैंने अपनी बात पर कायम रहते हुए जिद्दी अंदाज से कहा। मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती, लेकिन तुम इसरार कर रही हो तो अब बताना पड़ेगा। एक बात याद रखना कि इस बारे में किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर घर से बाहर किसी को भी नहीं बताना। अम्मा ने बात शुरू करने से पहले लंबी तमहीद बांधी। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, उनके राजदाना अंदाज पर मैंने वादा करते हुए कहा। भाभी इस वक्त घर की दूसरी तरफ कपड़े धोने में मसरूफ थी। तुम्हारे वालिद की वफात के बाद मैंने बहुत मेहनत और मुशक्क़त से तुम लोगों को पाला और पढ़ाया लिखाया। मैं सारी सारी रात कपड़े सिलाई करती रहती ताकि तुम दोनों को किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। ऐसे ही एक रोज़ मैं रात के वक्त कपड़े सिलाई कर रही थी, तब तुम्हारी दादी अम्मा भी जिंदा थी। बाहर सहन में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोल कर देखा तो एक औरत सहन में जख्मी हालत में गिरी पड़ी थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि सब दरवाजे बंद हैं, फिर ये औरत अंदर कैसे आ गई? वो तकलीफ से कर्रार रही थी। सर्दी और धुंध ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था। अपने हाथ का सहारा देकर मैं उस औरत को कमरे में ले आई। उसकी जख्मों की सफाई करके उस पर मरहम पट्टी बांधी तो उसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी। एक बात बहुत हैरान कुन थी कि वो औरत बहुत आम औरतों की निस्बत बहुत लंबी थी। उसकी टांगों और बाजुओं के बाल भी बहुत लंबे थे। तुम कौन हो और कैसे जख्मी हो गई? उसकी हालत संभलने पर मैंने उससे पूछा। तुम बहुत अच्छी हो, जिसने आधी रात के वक्त न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मेरी जान भी बचाई।
تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری دنیا میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن آدم ذات نہ جانے ہمیں کیوں نہیں جینے دیتے۔ اس نے دکھی انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم ڈرو گی نہیں اور میری پوری بات بڑے غور سے سنو گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی ہوں۔ تمہارے محلے میں ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے، وہ مجھے اپنے قابو میں کر کے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اسی نے مجھے زخمی بھی کر دیا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کے چنگل سے بچ کر نکل آئی، ورنہ ساری زندگی اس کی غلامی میں گزر جاتی۔ بھلا ہو میرے خاوند کا جس نے بر وقت آ کر مجھے بچا لیا۔ اس کی بات سن کر ایک بار تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ ابھی میرا خاوند آئے گا اور مجھے لے جائے گا، لیکن ہم تمہارے احسان مند ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ اسی لمحے اس کا خاوند بھی آ گیا۔ دکھنے میں تو وہ بھی ہماری طرح ہی، یعنی 2 ہاتھ اور ٹانگوں والا انسان ہی تھا، لیکن اس کی شکل ہم سے بڑی مختلف تھی۔ جانے سے پہلے ان دونوں میاں بیوی نے مجھے مٹی کا ایک کٹورا دیا اور اس میں ایک سفوف ہے، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو چٹکی بھر کر کھا لینا، اللہ کے حکم سے فوراً شفا ملے گی۔ لیکن یاد رکھنا یہ سفوف کبھی کسی کنواری لڑکی کو مت کھلانا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں ایک چٹکی بھر کر سفوف کھا لیتی ہوں اور مجھ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، میں جلدی ہی ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ ایک ہی سانس میں اماں نے مجھے پورا واقعہ سنا دیا۔ کیا آپ نے آج تک یہ دوا کسی کنواری لڑکی کو نہیں کھلائی؟ ساری بات سننے کے بعد میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو کھلانے کی؟ اماں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، اس کے بعد بخار کی دوا کھا لینا تاکہ تم بھی پہلے کی طرح صحت یاب ہو جاؤ، اماں نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ایک معمہ تو حل ہوا، یہ دوا اماں کے پاس کیسے آئی؟ لیکن اب دوسرا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اماں نے اصل بات تو بتا دی، لیکن وہ بات ابھی تک ادھوری ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ دوا کا کسی کنواری لڑکی پر کیا اثر ہوگا؟ میں اب اس نقطے پر آ کر پھنس گئی تھی۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اب میں بے چین رہنے لگی تھی۔ اماں سبزی لینے گھر سے باہر نکلی تو ان کی الماری میں سنبھال کر رکھنے اسے تنگ منہ والے کٹورے کو میں نے ڈھونڈ لیا۔ اماں نے اس کے منہ کو کپڑے کی مدد سے بڑی مضبوطی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اسے کھول کر دیکھنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا، کیونکہ اگر دوبارہ اسی طرح بند نہ کر سکی تو اماں کو پتہ چل جائے گا۔ اب میں ہر وقت اس دوا کا تجربہ کرنے کے لیے ذہن میں منصوبہ سازی کرتی رہتی، لیکن ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ پھر ایک دن قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی اور مجھے اس دوا کے استعمال کا موقع مل گیا۔ بھابھی کے مائکے میں فوتگی ہو گئی اور اماں اور بھابھی دونوں کو اچانک جانا پڑا۔ بھابھی کا میکہ بھی اس شہر میں تھا، اسی لیے رات ہونے سے پہلے انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ اماں اور بھابھی صبح سویرے ہی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا، دوبارہ سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ کیا مصیبت ہے، اب ناشتہ بھی خود بنانا پڑے گا۔ صاف ستھرے کچن کو دیکھ کر میں نے سستی سے کہا۔ فریج میں دیکھا تو رات کے بنے ہوئے چاول پڑے تھے۔ کچھ بھی ناشتہ بنانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے رات والے دال چاول گرم کر کے کھا لیے۔ گندے برتن دھو کر ہال میں آ گئی اور ٹی وی آن کر کے دیکھنے لگی۔ بہت دنوں سے اپنی کالج کی سب سے اچھی سہیلی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کا میسج دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ جلدی سے اسے فون ملایا اور پھر بہت دیر تک اس سے بات نہیں کی۔ اس سے باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ اچانک ہی میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا۔ شاید یہ باسی دال چاول کھانے کا نتیجہ ہے۔ درد سے دوہرے ہوتے ہوئے میں نے سوچا، اس وقت گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ تکلیف سے تڑپتے ہوئے میں دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیٹ کو دبا رہی تھی۔ اچانک سے میرے ذہن میں اماں کی تحفتاً ملی ہوئی خاص دوائی کا خیال آیا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر میں نے مٹی کا تنگ منہ والا کٹورا الماری سے نکالا اور اس میں سے سفید رنگ کا سفوف ایک چٹکی کے برابر اپنی ہتھیلی پر ڈالا، پانی کے ساتھ پھانک لیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اس غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی، اگر مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتی۔ دوا کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ پیٹ میں اٹھنے والا درد اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ درد کے ختم ہونے سے مجھے سکون کا احساس ہوا۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی۔
یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ دوائی واقعی جادوئی اثر رکھتی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک دم سے اتنا سکون آ گیا کہ نیند غالب آنے لگی۔ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اماں اور بھابھی واپس آ گئی تھی۔ پتہ نہیں اماں مجھے کیا ہو رہا ہے، کل سے میری طبیعت بوجھل بوجھل سی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اماں کے پاس لیٹتے ہوئے میں نے انہیں اپنی خرابی صحت کے بارے میں بتایا۔ کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی اسی لیے ایسا محسوس کر رہی ہو۔ بھابھی سے پوچھو اگر کوئی دوائی ہے تو تمہیں کھانے کے لیے دے دے۔ اماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، گھر میں جو بنا ہے اس کے علاوہ تو کوئی چیز بھی نہیں کھائی، آپ کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ غصے سے کہتے ہوئے میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ہر بات پر غصہ کرنا تو اس نے خود پر فرض کر لیا ہے۔ میرے پاؤں پٹکنے پر اماں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کوئی بھی میری کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو رہا تھا، ہر وقت بیزار اور غصہ کرنا میری عادت بن چکی تھی۔ کھانے کی ہر چیز میں سے بو آ رہی تھی۔ اماں اور بھابھی میری حرکتوں پر حیران رہ جاتی۔ غصے میں اگر اماں کبھی ڈانٹنے لگتی اور کبھی پیار سے سمجھانے لگتی، مجھے خود اپنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کے سمجھانے کا مجھ پر کیا اثر ہوتا؟ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اماں ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی تھی کیونکہ بستر پر پڑی رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرو، لیکن میرے لیے یہ سب کرنا ناممکن تھا۔ چکر آنا، بخار کی کیفیت ہر وقت مجھ پر طاری رہتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری حالت مجھ پر کیا قیامت توڑنے والی ہے۔ 6 ماہ ہونے کے قریب تھے لیکن میری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر میں خود حیران رہ جاتی۔ جو ہر وقت سجی سنوری رہنے کی شوقین تھی اب کئی روز تک کپڑے نہیں بدلتی۔ اچانک ایک دن میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ تکلیف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اماں اور بھابھی دونوں حیران اور پریشان تھے۔ کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتی۔ وہ بھی یہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ یہ تکلیف کیسی ہے۔ درد کی شدت سے میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اب تو درد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بے ہوشی میں بھی مجھے سب واضح طور پر سنائی اور دکھائی دے رہا تھا۔ اماں اور بھابھی نے مل کر مجھے صوفے پر لٹایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹھے بٹھائے سے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں درد سے چیخ رہی ہے۔ اماں نے فکر مندی سے کہا، آپ ڈاکٹر کو بلائیں، وہی بتائے گا اسے کیا مسئلہ ہے۔ میرے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا مساج کرتے ہوئے بھابھی نے کہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون سے ڈاکٹر کو بلاؤں، میرے خیال میں اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اماں نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کسی نتیجے پر پہنچتی ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، جسے دیکھ کر نہ صرف میں بلکہ اماں اور بھابھی بھی حیرت سے دنگ رہ گئیں۔ اچانک ایک صحت مند بچے کو میں نے جنم دیا۔ یہ کسی انسان کا نہیں جنات کا بچہ ہے۔ چیختے ہوئے اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کسی جنات کے بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے ہوشی کے دوران ہی میرا ذہن یہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ آنکھیں کھولو فاطمہ، کھولو، بولو مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے تم نے کیا چھپایا ہے؟ میرے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے اماں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، لیکن میری زبان تو سوکھ کر حلق کے ساتھ جا لگی تھی۔ اماں کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آواز پر میری آنکھیں ایک دم سے کھل گئی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تو اماں اور بھابھی میرے سامنے موجود تھی۔ میں صوفے پر نہیں بلکہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اماں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں نہیں جانتی یہ بچہ کہاں سے آیا۔ اپنے ارد گرد بچے کو تلاش کرتے ہوئے میں نے روتے ہوئے کہا، کون سا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے تو کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کرتی، اچانک ہی کمرے میں ایک مرد اور عورت عجیب و غریب شکلوں اور لباس والے نمودار ہوئے۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی اور جسم بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر بھابھی تو ڈر کے ساتھ ایک دم بے ہوش ہونے کو تھی، جبکہ اماں حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہماری دی ہوئی دعائیں کبھی کسی کنواری لڑکی کو مت کھلانا۔ آج اتنے برسوں بعد تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس کی سزا بھی تمہیں ضرور ملے گی۔ اس عورت نے غصے سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آج تک کسی بھی کنواری لڑکی کو یہ دوائی نہیں کھلائی، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟
اماں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم اپنی بیٹی سے پوچھو اس نے یہ دوائی کھائی ہے یا نہیں؟ اب کی بار مرد نے غصے سے کہا۔ اماں حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انہیں مجھ سے اس بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں نے نگاہیں جھکا لی۔ یہ میرے جرم کا اعتراف تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی کہ میری اپنی اولاد ہی میری بات ماننے سے انکار کر دے گی۔ اماں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، میں بھی آپ دونوں سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں کبھی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے میں نے بھی معافی مانگی۔ تم چھوٹی بچی نہیں ہو جسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ ماں باپ جس بات سے منع کریں وہ اولاد کے فائدے کی ہی ہوتی ہے۔ ابھی جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا اگر وہ حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جاتا تو پھر تم کیا کر سکتی تھی؟ اپنی بیوہ ماں کے بارے میں سوچو، اس کی کیا حالت ہوتی، وہ کس کس کو صفائیاں دیتی۔ اس عورت کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں جو بھی منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ معافی تو کسی صورت میں مل سکتی ہے کہ جب تم اس بات کا وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی بھی ماں کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرو گی۔ آدمی نے نرم پڑتے ہوئے کہا، تم انسان بھروسے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ عورت نے نخوت بھرے انداز سے کہا، میں بھی بہت شرمندہ ہوں، آپ کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت نہ کر سکی۔ اگر معاف کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے شرمندہ لہجے سے کہا، اے نادان لڑکی، اس دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا۔ جو اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے وہ بالکل تیری طرح ہی ذلیل و رسوا ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مرد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی اماں کی کسی بات سے اختلاف یا انکار نہیں کروں گی۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی وہ دونوں جس طرح آئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تم پر اعتبار کیا اور تمہیں ساری بات سچ سچ بتا دی۔ تم نے مجھے یہ صلاح دیا؟ اماں نے دکھ بھرا سانس لیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، خاص طور پر جو واقعہ میرے ساتھ خواب میں رونما ہوا، اس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج کے بعد اماں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے خود سے عہد کیا اور الماری کھول کر اس دوا کو دیکھا۔ مٹی کا برتن تو موجود تھا لیکن بالکل خالی پڑا تھا۔ جاتے جاتے وہ اپنا تحفہ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔